अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 9 मई केसेस की सज़ाओं और अरकान की सियासी नाअहली के फैसलों के बाद जेल में कैद इमरान खान का मूड और माइंडसेट अब वाज़ेह होता नज़र आ रहा है, जिसमें एहतजाज के साथ साथ मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम पर अदम एतमाद करने की हिकमत अमली की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा मिलना शुरू हो गया है। और आज उनकी अपनी फैमिली और वकला से मुलाकात के बाद आने वाली जो खबर है उसने ये तासुर जो है इसको मज़ीद मजबूत कर दिया है। आज 4 माह के तवील वक्फे के बाद इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की ये 2 टोक हिदायत पार्टी तक पहुंचा दी हैं कि PTI कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। अलीमा खान के बकौल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को ये हिदायत दी हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इन इंतखाबात को कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। इमरान खान की ये हिदायत PTI के अंदर पाई जाने वाली उस राय के बरक्स है जिसके मुताबिक नाअहल होने वाले PTI अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान न सिर्फ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी के फैसले पर कायम व दायम है, बल्कि उन्होंने सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम जो है अपोजिशन लीडर के लिए तजवीज़ कर दिया है। जबकि इससे कबल सलमान अकरम राजा ये ऐलान भी कर चुके हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर आज़म सवाती होंगे। अब यहाँ पर 2 नाम सामने आए जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब का जिक्र हो ही रहा है तो गुज़िश्ता रोज़ से वो ख़बरों की नत बने हुए हैं और जब उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट में पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का वाज़ेह इशारा देते हुए ये मामला आज इमरान खान के सामने रखने का ऐलान किया था। और आज इमरान खान ने तो उनके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया, मगर पार्टी चेयरमैन गौहर खान ने जिस अंदाज़ में राजा साहब को एक तरीके से आड़े हाथों लिया है वो PTI के अंदरूनी मामलात के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। ज़रा सुनिए कि पार्टी चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी जनरल का तज़किरा मीडिया में किस अंदाज में किया। देखिए, लोग फिल्म ना चलाएं, इससे पार्टी रिजिग्नेशंस एक सीरियस इश्यूज है। ये खान साहब की हिदायत मैंने पढ़ के सुना है। खान साहब ने कहा था कि कोई भी पार्टी लीडरशिप वाले वो पब्लिक में अपने रिजिग्नेशन का जिक्र नहीं करेगा। क्या PTI अब इमरान खान की दमादम मस्त कलंदर वाले मूड और माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार है, या PTI बतौर जमात का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है, और हुकूमत को अब जेल में कैद इमरान खान से क्या ख़तरा महसूस हो रहा है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन है शाहिद खटक साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तजारत और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। खटक साहब, चूँकि आपकी आज मुलाकात थी और कल का आपका वादा था, आज ये बताओ कि आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, आज तो मैं सिर्फ फैमिली की सपोर्ट के लिए गया था कि वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आज मेरी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात अभी लिस्ट शायद नहीं हुई, लेकिन शायद जुमरात को हो, तो फिर पता चलेगा। वो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं दरअसल तारिक फजल चौधरी साहब ने आपसे बड़ा वादा किया टीवी स्क्रीन पे, देखते हैं कि वो कितने वादे के पक्के वादा निभाते हैं या नहीं निभाते। अच्छा, वैसे वो हो भी सकता है कि वादा पूरा हो जाए, वादा खिलाफी ना हो यहाँ पर, तो बस अच्छा होगा, मुझे फ़ायदा। और तकरीबन 17-18 महीनों से मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मुझे भी मौका मिले अपने लीडर के साथ मुलाकात के, उनके साथ बातचीत का, उनको देख के आऊँ और उनसे कुछ ज़रूरी बातें वो भी करनी है। ठीक है। अच्छा, आज जो खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात की बात हो रही है, तो खान साहब से आज बहनों की भी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब की भी हुई, 1-2 वकला और भी थे जो कि बड़े आराम से अंदर गए, और आज मुलाकात हो गई तो माहौल थोड़ा सा वहाँ पर साजगार रहा PTI के लिए। अब जो वहाँ से इशारे आए हैं, अंदर से पैगामात आए हैं खान साहब के, उसकी PTI को आप लोगों को बतौर MNA क्या समझ में आई है कि खान साहब ने ये बात क्यों की है, और क्या वो वाकई इस बात पे अब कायम है कि भाई कमेटियों से इस्तीफे दे दो, और ये फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड फेज़ में क्या वो MNAs को भी कहेंगे कि भाई इस्तीफा देके इमरान खान साहब की सीटें हैं, उनकी नशिस्तें हैं, उनका वोट है, और हम तो सिर्फ मेंबरान बने हैं, तो उनका जो भी फैसला होगा, उनकी जो भी डायरेक्शन होगी, उस पर मन और अन जो है वो हम अमल करेंगे। हम पाबंद हैं इस चीज़ की, जो पार्टी में है, जो ख़ुद को इमरान खान साहब का कारकुन समझते हैं। और रही बात, आप बार बार ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कह रहे थे कि आज भी इमरान खान साहब ने अपनी राय पेश करके फ़ैसला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी की सपोर्ट कर दिया है कि मेरी ये राय है। अभी आप लोग देखें कि मेरी इस राय को आप लोगों ने मानना है जो इमरान खान साहब की व्यूज़ हैं, या आपने कोई ख़ुद से अपना कोई फ़ैसला करना है, तो आज रात तक वो मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब इमरान खान साहब एक बात कह दें तो उसके बाद
کوئی راستہ بچتا نہیں ہے کہ مطلب پھر اس کے اوپر اس کے آگے پیچھے ہم پلس مائنس کریں. لیکن ہماری پولیٹیکل جماعت ہے, ہمیشہ سے اس میں مشاورت رہی ہے, ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو امپورٹنس دی ہے, ان کی رائے کو نہیں ان کی رائے کو احترام دیا ہے. دیکھیں ہماری پارٹی میں یہ ڈفرنٹ آف اوپینین آج سے نہیں ہے. جب جہانگیر ترین تھا تب بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب جب تھے تب بھی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات تو چلتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے رائے کی احترام کی بات کی, میں مجھے رانا صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن کوئکلی یہ بتائیے کہ کیا اس بات پر واقعیتاً اختلاف پایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پہلے دن جو خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہم ضمنی انتخابات نہیں لڑیں گے, تو ایک ان کا واضح موقف تھا, اور پھر پی ٹی آئی سے یہ آوازیں آنا کہ نہیں لڑنا چاہیے, اسپیس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ علی بخاری صاحب نے جو ڈائریکشنز دی تھی یا جو پیغام لے کے آئے تھے, مطلب وہ صحیح طریقے سے شاید پورٹرے نہیں کر پائے. لیکن آج تو تقریباً 11 وہاں پہ ہمارے وکلات تھے, فیملی تھی, برسٹر گوہر تھا, سیکٹری جنرل تھا, تو سب وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے ہر بندے سے فردر بات کی ہے. تو ابھی تو کلیئرٹی آ گئی اس معاملے میں. اور یہ 2-3 جو آج مل کے آئے ہیں, یہ تو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران بھی ہے, تو وہ ہاؤس کو سینس دے سکیں گے, چونکہ میں ممبر نہیں ہوں, لیکن جو وہاں پہ ممبران ہے تو وہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں یا ان کی جو باڈی لینگویج تھی, دیکھیں خان صاحب کی باڈی لینگویج بھی جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, اتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو جب آپ فیس ٹو فیس فزیکلی آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کلیئرٹی رانا صاحب ان کو تو آ گئی ہے کلیئرٹی, اب کیا حکومت کو ان کے فیصلوں کے حوالے سے یا جو اعلانات خان صاحب کر رہے ہیں جیل سے, اس کے حوالے سے کلیئرٹی کوئی آئی ہے؟ میڈیا کو تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب تو کوئی دم مست قلندر والے موڈ میں چلے گئے ہیں کہ بھئی پہلے فیز میں کمیٹیوں سے استعفے دلوانے ہیں اور پھر دوسرے فیز میں, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. اب مجھے اپنا جو اس فیصلے کے بعد جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, امکان لگ رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, لیکن سیکنڈ فیز میں ایسا لگتا ہے اپیرنٹلی کہ شاید آنے والے وقتوں میں جو سیٹیں ہیں ان سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے. کہیں گے بھئی جن کے پاس کمیٹیز کی جو ہیڈ کر رہے ہیں, اگر جو کمیٹیاں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں بطور چیئرمین یا جو بھی ان کو ہیڈ کر رہے ہیں, ادھر سے بھی اس پوزیشن سے بھی استعفے دے دیں. تو آپ لوگوں کو کوئی ایسا خطرہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایوان چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں خان صاحب تو پہلے دن سے دمادم مست قلندر کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں, اور اس لیے 9 مئی کا بھی واقعہ ہوا. اور اگر یہ خان صاحب کا ریاکشن ہے 9 مئی کی جو حالیہ سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے اوپر یہ ریاکشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ریاکشن ہے. اور اگر کوئی پلیٹ فارم کوئی اویلیبل ہے کسی کے لیے, اپوزیشن کو جو سب سے ضروری پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جہاں حقیقی اپوزیشن ہوتی ہے, وہ یہ قائمہ کمیٹیز ہی ہوتی ہیں. یہی اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ خان صاحب کا یا اس جماعت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے, اور اس کے علاوہ تو کوئی ان کا کوئی قومی یا ملکی یا کوئی اپوزیشن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عوام کے لیے, وہ اس طرح کے انہوں نے نہ کوئی مہم چلائی. ایک ہی مہم ہے کہ اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پھر سے کمزور کیا جائے. تو یہ اگر ان کا ایجنڈا ہے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر یہ سپیس چھوڑیں گے تو وہ سپیس فل ہو جائے گی. اگر یہ الیکشن, دیکھیں بات یہ نا, وہاں الیکشن ہو جائیں گے, انہی جگہوں پہ الیکشن ہوں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے بائیکاٹ کریں گے, تو جو جماعتیں لڑیں گی ان میں جو جیتے گا وہ ان کو فل کر لے گا سپیس. اگر یہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دیتے ہیں, بعد میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں, تو وہاں بھی الیکشن ہو جائیں گے جس طرح بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ الیکشن نہیں لڑیں گے, ان کے پاس ہے نہیں نا ٹیکنیکلی, مطلب اگر اندر رہتے ہیں تو نااہل ہو رہے ہیں, اگر باہر نکلتے ہیں تو ویسے ہی باہر نکل جائیں گے. تو سپیس تو ٹیکنیکلی ان کے پاس ہے نہیں. اندر رہنے سے نااہل نہیں ہو رہے, یہ 9 مئی کے جو نہیں, سیاسی کرداروں کی وجہ سے نااہل ہو رہے ہیں. اندر بیٹھنے کے لیے ان کو سپیس نہیں نہ مل رہی, اسی لیے وہ نااہل ہو رہے ہیں. اگر سپیس ہوتی تو پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہی ہوں. نااہل وہ 9 مئی کے اندر ملوث ہونے سے ہو رہے. جو جرم انہوں نے کیا, جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی, جو انہوں نے میوٹنی کرنے کی کوشش کی, جو اس کی سزائیں مل رہی. اور اگر اس کے ریاکشن میں جو سپیس ان کے پاس موجود ہے, جو کہ بہت سٹرونگ سپیس ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ کی, اس کو یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, یہ ان کا اپنا عمل ہے, یہ سپیس فل ہو جائے گی. اور اگر یہ الیکشن نہیں لڑیں گے, مثال کے طور پہ میں تو چاہتا ہوں الیکشن لڑیں, مقابلہ ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ وہاں بھی سپیس چھوڑیں گے تو وہ سپیس بھی فل ہو جائے گی. تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کامیاب نہیں ہونے والا. یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر سب کے لیے جگہ ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی جگہ ہے,
یہ خود اگر اپنے صحیح پیروں ہے. پہ کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا موقف ہے جی. یہ ان کو ہم انکریج نہیں کریں گے کم از کم. اچھا آپ انکریج نہیں کریں گے, آپ لوگ وہی کہیں گے کہ بھائی مذاکرات کر لیں, ہم آپ کو نااہل کریں گے لیکن آپ مذاکرات کر لیں. ویسے آپ کا رانا صاحب, مجھے جو 9 مئی کا واقعہ جس طریقے سے نون لیگ ہر سوال کے جواب میں لے کے آتی ہے نا درمیان میں, اس سے مجھے وہ بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ٹیچر نے بچے کو کہا کہ بھائی تم ایک مضمون لکھو, یاد کرو, اور ایگزام میں کوئی مضمون لکھنا. تو مضمون بچے نے یاد کیا تھا مائی بیسٹ فرینڈ. تو وہ جو بھی پیپر آتا تھا اور جہاں بھی اس کو مضمون لکھنا پڑتا تھا, ٹیچر آگے سے کہتا تھا کہ بھائی کچھ اور بھی لکھ لے, تو وہ ہر وقت یہی لکھتا تھا کہ مائی بیسٹ فرینڈ. اور اگر ان کو مضمون دیتے اس میں جہاں پر ہوائی جہاز کا مضمون لکھنا تھا ادھر بھی اس نے مائی بیسٹ فرینڈ لکھ دیا. تو آپ لوگ شاہد صاحب, یہ 9 مئی سے آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹنی, ایوان میں آپ لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, نااہلیاں آپ لوگوں کی 9 مئی کے اوپر ہو رہی ہیں, اور اگر آپ لوگ اپنی اسپیس خود سے چھوڑ دیں گے تو وہ بھی فل ہو جائے گی. ہم نے دیکھیں ہم اس سسٹم کا حصہ بنے, باوجود اس کے کہ جو 8 فروری کے الیکشن کے ساتھ جو ہوا 9 فروری کو, جس طریقے سے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا فارم 47 کے ذریعے, دن دہاڑے ہمارے رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کیے گئے. ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب جیل میں, ہمارے جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہے بشرا بی بی جو انتہائی کرب سے گزر رہی ہیں, جن کو بڑا ذہنی طور پہ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے جیل کے اندر, وہ جیل میں. ہمارے یاسمین راشد ناکردہ گناہوں کی جو سزا وہ پچھلے 2.5-3 سالوں سے ہیں. اسی طرح عمر سرفراز چیمہ جو ہمارے سابقہ گورنر, اور میاں محمود الرشید, یہ سارے جیلوں کے اندر. ہم تمام چیزوں کے باوجود ہم اس نظام کا حصہ بنے, اس سسٹم کا حصہ بنے کہ ہم سسٹم میں رہ کے جدوجہد کر سکے, ہم ان تمام لوگوں کے لیے آواز بن سکے, ہم ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے سکے. اور یہ ابھی جو رانا صاحب جس وہ جمہوریت کے جو چیمپئن بننے کی جو انہوں نے گفتگو کی کہ جیسے یہ بڑے چیمپئن ہے جمہوریت کی, پہلی بات یہ کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زرتاج گل, اپوزیشن لیڈر آف دی نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب, اپوزیشن لیڈر آف دی پنجاب اسمبلی بچر صاحب, اپوزیشن لیڈر آف دی سینٹ شبلی فراز صاحب, ان سب کو اس گناہ کی سزا دی ہے جو انہوں نے کی نہیں ہے. ابھی زرتاج گل جس کو کل ایک کیس میں سزا ہوئی, 40 سے زیادہ اس نے ثبوت پیش کیے عدالت میں کہ جی میں نہیں تھی یہاں پہ, میں فیصل آباد میں موجود نہیں تھی. جتنے بھی ہمارے لوگوں لیکن کو ایک چیز کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سزائیں عدالتی ہیں, بیسیکلی عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں. نہیں جی, عدالتیں اس لیے نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کو آپ عدالتیں تو نہیں کہہ سکتے نا. لیکن ان عدالتوں سے خان صاحب کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ 8 ضمانتیں, کیا ضمانت تھی وہ کہ جی اس کیس میں میرے خیال میں میاں محمود الرشید صاحب یا سینیٹر صاحب کو کسی ایک کو اس میں ضمانت ملی تھی, تو چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جی چونکہ اس کو ضمانت ملی ہے تو اس کو بھی دے دے. اگر وہ کیسز میرٹ کے اوپر سنے جاتے, پہلے یہ تو دیکھتے کہ جن کیسز میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا ہے کیا وہ وہاں پہ موجود تھے, کیا وہ وہاں پہ فزیکلی تھے. دیکھیں 9 مئی, 10 مئی, 11 مئی, ان تینوں دن عمران خان صاحب ریاست کی کسٹڈی میں رہے, تینوں دن وہ ملزم رہے, اریسٹ تھے, پولیس کے حوالے تھے, رینجر کے حوالے تھے, اور پھر 11 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے ٹائم گزارا تھا. ان 3 دنوں کی FIRs بھی عمران خان کے اوپر ڈالے ہیں. تو یہ تو کیسز ہے, پھر ان میں اگر ضمانت تو بنتی ہے. یہ تو دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے بڑی زیادتی کی کہ انہوں نے ضمانت نہیں دی. اور دیکھیں میں جو لوور جوڈیشری ہوتی ہے وہ اپر جوڈیشری کو دیکھتی ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھتی ہے کہ جب آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان سٹینڈ لیتا ہے, میرٹ کے اوپر فیصلے کرتا ہے, عدلیہ کی وقار کی بلندی کے لیے بڑے فیصلے کرتا ہے, تو آپ کے لوور جوڈیشری جو ہے وہ پر سٹینڈ لیتی ہے. لیکن ایک طرف آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں آزادانہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور دوسری طرف ہی جوڈیشری ہے. تو یہ تو باعث شرمندگی ہے کہ جس کے اوپر یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور آخری بات پھر رانا صاحب کو آپ کے دیں, اور آپ ان کی مقبولیت اور ان کی اہلیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جس پارٹی کو میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں. اچھا ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اتحاد بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی رانا صاحب؟ اور جو 9 مئی کے حوالے سے شاہد خٹک صاحب نے پوائنٹس ریز کیے ہیں ان کا بھی آپ جواب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. بالکل یہ وہ آپ نے کہا کہ ہر ایک ہی مضمون ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں. ابھی تو دیکھیں اسی جو سزائیں ہوئی ہیں اسی پہ ہی ریاکشن آیا نا خان صاحب کا
تو یہ اب فائنلی میرے خیال سے جب یہ سزائیں اب ہو گئی ہیں تو اس کو اب ہم وی کین موو آن، یا اس سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی اس موقع پہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ سسٹم کو کسی طریقے سے روکا جائے یا کولیپس کروایا جائے، یا یہ جو ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی روکا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ ملک آگے بڑھے گا. 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی انہوں نے باتیں کی تو دیکھیں عدالتی فیصلے، اب ان کا اگر ریویو بھی ہوگا تو ہائی کورٹ میں ہوگا. جب تک وہ ریویو نہیں ہوتا یا ان کی سزائیں ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتی، یہ گلٹی ہیں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لیکن عدالت پھر کی نظر میں اسی نظریے اور سے ملک کی انوسینٹ اندر انٹل پروون گلٹی بھی ہوتا ہے نا، ایک جو قانون کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. تو ہم اگر علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی بات کریں تو ایک تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ویڈیو میں چلیں اس کی بات میں نہیں کرتی، لیکن جو لڑکا یا جو نہیں جو نظر آ رہا ہے وہ بھی لبرٹی چوک میں، وہ کسی بھی ان علاقوں میں نہیں ہے، وہ جہاں کے اس کے اوپر پرچے ہیں. اور جو دوسرا بیٹا ہے شاہریز خان، وہ چترال میں تھا اپنے سسرال میں. اب اس کو کیسے پروو کریں گے اور اس کے اوپر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 9 مئی کرایا، اس نے میوٹنی پاکستان میں پھیلائی اور انوسینٹ انٹل پروون گلٹی؟ دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، ابھی تو ایف آئی آر ہی کٹی ہے نا، ابھی وہ گرفتار ہوئے، ابھی کیس چلے گا. اگر وہ انوسینٹ ہوئے، اگر شواہد نہ ہوئے تو وہ ان کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اس وقت جنہوں نے ان کو پکڑا ہے، پولیس نے پکڑا ہے، تو ان کے پاس آئی ایم شیور اس طرح کے شواہد ہوں گے جس کی بیسس پہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی گرفتاری کی جا سکتی ہے. اور اب تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ان کو جو ہے وہ پولیس میں ریمانڈ دینی ہے فار انویسٹیگیشن یا جوڈیشل ریمانڈ دینی ہے. تو لیگل پروسیس ہے. اگر ریاست نے سمجھا وہ انوالوڈ تھے، وہ فرار تھے، اور اب وہ نظر میں آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ اگر ویک ہوا کیس تو ہار جائیں گے، اگر اسٹرانگ ہوا تو ان کو بھی سزائیں ہو جائیں گی. اچھا، اور اسی سے ریلیٹڈ اگلا جو ایک سوال ہے اس کا بھی آپ لگے ہاتھوں جواب دے دیں کہ اگر مثال کے طور پہ کل کلاں کو ہائی کورٹ سے یہ سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں یا ریووک ہو جاتی ہیں تو پھر نون لیگ کا کیا ہوگا موقف؟ دیکھیں اگر عدالت کسی کو بری کر دیتی ہے تو وہ بری و زما ہے، پھر تو وہ ہمارا صرف سٹانس ہوگا نا، وہ ہمارا موقف ہوگا. لیکن قانون کی نظر میں اور آئین کی نظر میں وہ لوگ جو ہیں وہ گلٹی نہیں ہوں گے. لیکن آج قانون کی نظر میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ گلٹی ہیں. تب تو بحث ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر تو میرا موقف ہوگا، پھر آپ کا ان کا موقف ہوگا. لیکن اگر عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں تو پھر تو ہمارے الزام یا ہمارا جو موقف ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا اور ان کا موقف ٹھیک ہے، وہ مان لیں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو فیصلہ اس کے برعکس آ گیا تو ہمیں ماننا پڑے گا. نواز شریف نے مانے تھے، جس ٹائم پیپر دے کے لندن مفرور ہو کے بھاگ گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ عدالت ایئرپورٹ کے ہاتھے تک تو عدالت موقف ہے نا، کیونکہ عدالت نے ان کو بری و ذمہ کیا ہے. اب عدالت نے ان کا موقف صحیح ہے، بری و ذمہ کر دیا. ویسے یہ بات ٹیکنیکلی رانا صاحب کی ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ان کا موقف ہے. عدالت نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے گئے کیسے تھے، کیا ہوا تھا، بیمار نہیں تھے، پلیٹلیٹس گر رہے تھے، دل کا دورہ ان کو پڑا ہوا تھا، برین ہیمریج ہوا ہوتا، پتہ نہیں. اور برین ہیمریج نہیں تھا، پلیٹلیٹس کی کہانی تھی. اچھا پلیٹلیٹس کے ان کے بیماریوں کا تذکرہ ہوا تھا. تو آپ کے لیڈر نے بھی تو ان کو کہا تھا، یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ اتنی طبیعت خراب ہے ان کی. دیکھیے یاسمین راشد کے ساتھ ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. یاسمین راشد نہیں، موازنہ میں نہیں کر رہی، وہ کینسر کی پیشنٹ ہے. آپ ایسا کریں ان کو شوکت خانے میں لے کے جائیں، ان کے ٹیسٹ کرائیں، کسی بھی ہاسپٹل سے. نہیں تھی یاسمین راشد صاحبہ خود ڈاکٹر ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ رپورٹ میں کیا آیا ہے اور کیا نہیں آیا. جب رپورٹ ڈاکٹر نے دی کہ بیمار ہیں، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا اس ٹائم، الزام کس کے اوپر آتا؟ ٹھیک ہے. اچھا کوئکلی اب اس پوائنٹ سے آگے پڑھتے ہیں. جو بھی ماضی میں ہوا وہ تو ہو گیا. فائنلی یہ بتائیے، اور اس کے بعد میں رانا صاحب کا موقف لے لوں گی، کہ سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور قومی اسمبلی میں اچک زئی صاحب، یہ فیصلے آپ لوگوں کو قبول ہیں؟ یہ آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں پارٹی میں کہ عمران خان صاحب نے دونوں ہی اتحادیوں کو اتنی اہم پوزیشنز دی ہیں؟ عمران خان صاحب نے جب بھی کہا ہے ان کی پارلیمانی پارٹی نے اس کے اوپر لبیک کہا. دیکھیں ووٹ ان کا ہے، وہ جدھر کہیں گے ان کی مرضی سے یہ ووٹ ڈلے گا، کیونکہ ان کی مرضی سے ہمیں ووٹ ڈلا. اب ہمارا ووٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے. ابھی یہ محمود اچک زئی صاحب کہ کیا ہم نے پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹ نہیں دیا؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے دیا، پنجاب اسمبلی نے دیا، ہمارے نیشنل
اسمبلی کے اراکین قومی اسمبلی نہیں دیا, جدھر جدھر ووٹنگ ہو رہی تھی سوائے بلوچستان کے کہ بدقسمتی سے ان کو بلوچستان کی اسمبلی نے ووٹ نہیں دیا, ہمارے تمام اراکین نے ان کو ووٹ بھی دیا, سپورٹ بھی دی, ہم نے کمپین کی, اور میں نے پگڑی بھی ان کے سر کے اوپر رکھی تھی. وہ تو پشتونوں کا مشر والا ہے, وہ اصل میں میرے لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا, اس لیے میرا لیڈر آج کہتے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر دائیں موڑ, پھر دائیں موڑ ہے بھائی, دائیں موڑ. رانا صاحب, اگر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ جو سنگل سیٹ پارٹیز ہیں کہ جس میں اچکزئی صاحب اپنی جماعت کے واحد سیٹ ہولڈ کرتے ہیں, MNA کے طور پر سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کرتے ہیں, ان دونوں کو لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں بننے کے لیے حکومت مان جائے گی, یا کوئی کسی طریقے سے اس پروسیس کو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور آپ لوگوں کا یہ فیصلہ ہوگا کہ بھئی یہ نہیں بن سکتی, سب سے چھوٹی جماعت کی نمائندگی نہیں کر سکتے ایز اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں بات یہ تو اپوزیشن نے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے نا, جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ نامینیٹ کرتی ہے, تو میرے خیال سے اگر وہ نامینیٹ کرتی ہے کسی کو تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ نہیں, ان کے کوئی اپنے صفوں میں کوئی اہل بندہ نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی صفوں سے کوئی بندہ اپوزیشن کر سکتا ہے, یا ان کو اپنی ہی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی پہ وہ اعتماد نہیں کر سکتے, شک و شبہات حکومت اس فیصلے کو ایسے لے رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی صفوں پہ اعتماد نہیں ہے, ہمیں اس لیے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب, ابھی تو عمر رئیف صاحب ہے نا, ابھی تک تو عمر رئیف صاحب سٹینڈ بائی ہیں, جب تک پشاور ہائی کورٹ سے چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, شبلی فراز صاحب تب تک ہے جب تک پشاور ہائی کورٹ سے چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, یہ تو اس کے بعد کی ہے. اور اس میں بھی عمران خان صاحب کی اپنی لاجک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے, وہ جس اینگل سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو بعد میں اس کا احساس ہوگا, کبھی میں نہیں بتاؤں گا. اچھا, آپ کو پتہ ہے اور آپ نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے خٹک صاحب, آپ نے وقت نکالا. رانا احسان افضل صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. خٹک صاحب نے آخر میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کیوں نامینیٹ کیا, لیکن میں بتاؤں گا نہیں, اور ان کو بھی بڑا بعد میں پتہ چلے گا جب کام ہو گیا ہوگا. اب اور اسی بات پر رانا احسان افضل صاحب کا بڑا معنی خیز قسم کا کہا تھا. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ مزید پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے. پروگرام میں ہم ایک ایسے ایشو کا ذکر کریں گے جو ایک عرصے سے پاکستان کی دکھتی رگ ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ صرف افغانستان ہی وہ دوسرا ملک ہے جو اس مصیبت کا شکار ہے. اور اس انکشاف کے بعد آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم پولیو کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان میں آج بھی کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود موجود ہے. آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا سے مزید 2 کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے, جس کے بعد سال 2025 میں اب تک انسداد پولیو پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو گئی ہے, جن میں خیبر پختونخوا 15 کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ سندھ کا 6 کیسز کے ساتھ دوسرا نمبر ہے, اور پنجاب اور گلگت بلتستان سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کراچی کے 7 ایریاز سے لیے گئے جو ماحولیاتی نمونوں کے سیمپلز تھے, ان میں بھی پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے. پاکستان میں پولیو کیسز کا ٹرینڈ خاصا پریشان کن ہے اور اتار چڑھاؤ کا شکار ہمیشہ سے رہا ہے. سال 2024 میں ملک بھر سے 76 پولیو کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے تھے, جو کہ گزشتہ 4 سالوں کا بلند ترین نمبر ہے, جبکہ 2021 میں صرف 1 پولیو کیس رپورٹ ہوا تھا. پاکستان کو کئی سالوں سے پولیو فری بنانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں, مگر اعداد و شمار کسی اور حقیقت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کی جان پولیو سے اب تک کیوں نہیں چھوٹ پائی ہے, اور اب پولیو کے خلاف حکمت عملی میں کتنی اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء الرحمان صاحب ہیں, جو کہ انسداد پولیو پروگرام کے ترجمان ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب, جو کہ گلوبل ہیلتھ اسٹریٹجسٹس اینڈ امپلیمنٹرز کے CEO ہیں اور پولیو کے حوالے سے خاصا کام بھی کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ دونوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ضیاء صاحب, اگر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کر سکوں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج رپورٹ ہونے والے کیسز کے تناظر میں پاکستان پولیو کے کیسز کے بڑھتے رجحان کا جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بنیادی وجہ پاکستان میں کیا ہے؟ جی بالکل, آپ نے جس طرح بتایا آج 23 کیسز ہو گئے اس سال کے, جس میں سب سے زیادہ ساؤتھ کے پی سے خیبر پختونخوا میں ایک جو ساؤتھ کے پی کا ایریا ہے اس سے رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو وہاں کے حالات ہیں, کچھ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, وہاں پہ کیمپینز نہیں ہو پا رہی تھی پچھلے 1 سال سے,
اور وہاں پر ہمارے پروگرام کے ساتھ فیمیل ویکسینیٹرز کی بھی کمی ہے، مین پاور کی بھی کمی ہے، تو اس وجہ سے کیمپینز نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات آئیں اور بچے مس ہوتے رہے ڈفرینٹ کیمپینز میں، اور اس کے بعد اب یہ آؤٹ بریک آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دوسرے ایریاز ہیں، جیسے سندھ میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو کراچی میں لاسٹ ایئر ایک آؤٹ بریک آیا تھا، اس کی وجہ سے اب وہ کیسز جو پولیو وائرس ہے وہ پھیلتا گیا، اور اس وقت سندھ میں 6 کیسز ہیں، ساؤتھ کے پی میں 15 ہیں، جے بی اور پنجاب میں ایک کیس رپورٹ ہوئے۔ جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تو یہ ہیں، کچھ ایریاز میں کیمپین نہیں ہو پا رہی تھی جو کہ ساؤتھ کے پی ہے، اور کچھ ایریاز میں والدین انکار کر رہے ہیں، جیسے سیٹل ایریاز کراچی کی طرح، جہاں پر ہمارے پاس ایک بڑا نمبر آتا ہے ہر کیمپین میں جہاں والدین انکار ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک وجہ جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے 2-3 وجوہات میں، ایک وجہ یہ بڑی پرانی ہے، اور اس کے حوالے سے تو اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں تو وہاں پر تو علماء کرام نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے فتویٰ بھی جاری کیا کہ بھئی جو ماں باپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے ہوتے اور انکاری ہوتے ہیں اس کام کو کرنے سے، ان کے لیے باقاعدہ طور پہ فتویٰ جاری ہوا۔ کیا اس سے بھی کسی طور پر کوئی بہتری نہیں آ سکی، یا جو نمبرز ہیں کہ کتنے بچوں کو پہلے پولیو کے قطرے پلائے جاتے تھے ان نمبرز میں کسی حد تک اضافہ نہیں ہو پایا؟ علماء نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور جو ایز اے پروگرام پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں علماء کے ساتھ انگیجڈ ہیں، ان کو ایز اے لوکل انفلوئنسز کے طور پہ استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں علماء کرام، لوکل لیول پر جا کر لوگوں کو جہاں پر والدین انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں۔ بٹ پولیو کیونکہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور کہ آپ دیکھیں 98% والدین اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، جو 1% یا 2% کی جو تعداد ہے، جو کہ بہت کم ہے، 4.5 کروڑ کے بچوں میں سے بہت کم، جیسے 1 لاکھ سے بھی کم والدین وہ ہوتے ہیں جو کہ نہیں ویکسینیٹ کر پاتے، تو وہ تعداد ہمارے لیے ایک اس وقت مسئلہ ہے، اس کو ہم سیٹل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر رانا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے حالیہ دنوں میں پولیو کیسز کے حوالے سے ایک پوسٹ کی تھی سوشل میڈیا پہ، اور اس میں آپ نے ایک سوال بڑا اہم اٹھایا تھا کہ پولیو کیسز کی سرویلنس رپورٹ جو ہیں وہ باقاعدگی سے جاری کیوں نہیں ہوتی، اور پاکستان میں کیا پولیو کا ٹرینڈ جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ بھی آپ نے پوچھا تھا۔ تو کیا ہم پولیو کیسز کو صحیح طریقے سے مانیٹر کر پا رہے ہیں، یا نہیں ہو پا رہی ہم سے یہ مانیٹرنگ بھی صحیح طریقے سے؟ بہت شکریہ جی اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ نہیں، میں نے خالی سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں میں کرتا، میرے خیال سے 3 میجر آرٹیکلس آ چکے ہیں اس کے اوپر، پولیو کہ وائی وی آر فیلنگ ٹو ایریڈیکیٹ پولیو، اور کیسے ہم پولیو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اور جس طرح ہو رہا ہے اس کو میں نے ایک اپنے آرٹیکل میں گرینڈ ایلیوژن آف پولیو ایریڈیکیشن بھی کہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹو پروگرام بنا دیا ہوا ہے، یہ ٹیکنیکل پروگرام نہیں رہا ہوا، اس وجہ سے جو بہت سارے فیصلے پولیو پروگرام کے اندر ہوتے ہیں وہ ایک انتظامی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ ایک پبلک ہیلتھ کی نوعیت کے نہیں ہوتے، نہ وہ پرائرٹی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیسز بہت سارے اس سال 23 ہو گئے ہیں، یہ میرا پرابلم ہے، 23 کی بجائے 100 بھی ہم رپورٹ کر لیں لیکن ہماری سرویلنس اچھی ہو اور ہم کیسز مس نہ کر رہے ہوں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک کیس کے پیچھے کمیونٹی کے اندر تقریباً 100 کیسز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اندر علامات اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے سسٹم، کوئی بھی سسٹم اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ تو اگر آپ نے ایک کیس پکڑا ہے، مثلا آج آپ کے 23 ہیں، تو اس کو یا 50 سے ملٹیپلائی کر لیجئے یا 100 سے ملٹیپلائی کر لیجئے، کم از کم 10 سے آپ کر لیں، بڑی احتیاط، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھا سسٹم ہے۔ تو کمیونٹی میں جو کیسز ہیں بے شک ان کے اندر کوئی علامات نہیں، لیکن وہ آگے دوسرے لوگوں کو پھیلا رہے ہیں۔ دوسری جو بڑی بات جو ڈیٹا کی جو میں اپنے پوسٹ کے بارے میں کہا ہے، دیکھیے میں ایک ریسرچ اور پچھلے 25 سال سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر میں بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ریسرچ سے منسلک رہا ہوں، اور پاکستان پولیو پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جہاں سے اگر میں ڈیٹا آن لائن ان کے سسٹم میں دیکھنا چاہوں تو مجھے نہیں ملتا۔ رپورٹ پبلش رپورٹ کی طرف ایک PDF فائل مل جائے گی یا اس میں ہننے کا کچھ مل جائے گا، لیکن جب اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور جتنا ویل فنڈڈ پروگرام ہے تو ان کا تو تمام ڈیٹا جسے ہم را ڈیٹا کہتے ہیں وہ اویلیبل ہونا چاہیے آن لائن پہ۔ پاکستان کے پبلک ہیلتھ پروفیشنلز اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ ڈیٹا دیکھ رہے ہوں اور پولیو پروگرام کی ہیلپ کر رہے ہوں، بالکل صحیح، ایسے کریں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کی انتہائی کمی ہے یہاں۔
اچھا ضیاء صاحب, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ چاہے کیسز 23 ہوں یا پھر 123 ہوں یا اس سے کم بھی ہو جائیں, پرابلم ہماری سرویلنس کی ہے, اس کو مانیٹر کرنے کی ہے. اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ پروگرامز کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی نمبرز کیا ہیں یا ڈیٹا کیا بتا رہا ہے, تو لمبی لمبی رپورٹس تو ضرور موجود ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نمبرنگ یا ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیولپمنٹ کیوں نہیں, ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسز کے لیے ہم کیوں نہیں نمبرز ڈیولپ کر پائے. تو یہ جو سرویلنس کا معاملہ ہے, مانیٹرنگ کا معاملہ ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اس میں کوئی ویکنیس رہ گئی ہے اور یہ ایک ایڈمنسٹریٹو قسم کی جو ایفرٹ ہے ہماری وہی بن کر رہ گئی ہے بجائے اس کے کہ ہم ٹیکنیکل طور پہ اس کو کمبیٹ کرتے؟ دیکھیے, کسی بھی سسٹم میں امپرومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, اور جتنا وقت گزرتا ہے سسٹم امپروو ہوتے ہیں اور بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں. جو پاکستان پولیو پروگرام ہے اس میں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں, WHO ہے, یونیسیف ہے, CDC ہے, بہت سارے اور ادارے ہیں. اور اس وقت کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ پولیو ایریڈیکیٹ ہو, تو یہ سارے ادارے ان کی نگرانی میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو اس وقت پاکستان میں سرویلنس کی سائٹس ہیں, 127 سائٹ سے ہر مہینے سیمپلز کلیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی باقاعدہ سے رپورٹ جاری ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ کراچی کی خبر چل رہی ہے, باقی خبریں بھی ریگولرلی چلتی ہیں. تو ایک لیول پر ٹرانسپیرنسی مینٹین ہوتی ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, کچھ ڈیٹیل رپورٹس جب چاہیے ہوتی ہیں, سم ٹائم وہ ویب سائٹ پہ نہیں اویلیبل ہوتی, تو ان کو ہم انشور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رانا, یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس چیز کو کمبیٹ کرنے کی بات کی, ٹیکنیکل طریقے سے کمبیٹ کرنے کی بات کی, مانیٹرنگ کے حوالے سے بات کی. 2021 پہ میں آنا چاہوں گی کہ 2021 سے کچھ عرصہ پہلے ہم ایسا کیا کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے 2021 میں ہمارے یہاں پولیو کا صرف ایک ہی کیس منظر عام پر آیا. ہم نے کیا کوئی چیز صحیح کی تھی اس وقت؟ سم تھنگ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ ناؤ, کوئی چیز جو ہمیں وہ پریکٹس اس وقت کی جو تھی وہ بہت اچھی تھی اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اب ہم نے چھوڑ دی وہ کرنا؟ دیکھیے, یہ صرف 2 سال پہلے یہ کم نہیں ہوئے کیسز. یہ جو پاکستان کا پولیو پروگرام کا جس میں انٹرسٹ ہے جن لوگوں کا, اور وہ جو دیکھتے ہیں اس کو, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ 4 ایئر سائیکل ہے. یہ 4 سال کا سائیکل چلتا ہے. کیسز بڑھتے ہیں پھر کم ہوتے ہیں. 2005 میں ہم نے پہلی دفعہ سینکڑوں کیسز سے کم کر کے اس کو میں سے 20 کے قریب لے آئے تھے کیسز. جب یہ 2 سال پہلے بھی کم کیسز رپورٹ ہو رہے تھے, تو میری ریکویسٹ جو میں نے کی تھی, میں نے کہا تھا کہ آپ اب انسینٹیو دینا شروع کر لیں کہ اگر آپ کیس ڈھونڈیں گے, جس طرح آج سے کوئی 60 سال پہلے جب اسمال پاکس جسے چیچک کہتے ہیں, اس کو ہم ایریڈیکیٹ کر رہے تھے, تو اس کے کیسز کو کوئی آئیڈینٹیفائی کر کے لاتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا, کیش پرائز دیا جاتا تھا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی میں کوئی کیس, ہمارا سرویلنس سسٹم ویک ہو سکتا ہے, مس کر سکتا ہے, لیکن جب آپ اس سٹیج پہ آ جائیں تو پھر آپ کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کیس ڈھونڈنے کو. ہمارا انفارچونیٹلی سے میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, کیونکہ تمام ایڈمنسٹریٹو لوگ اس کی پوزیشنز پہ ہیں جو ٹیکنیکل نہیں ہے, تو وہ اس کو ریپریمنڈ کرتے ہیں. لیں جی, اس شہر میں آج 6 کیسز نکل آئے, کون ہے اس کا DC, کون ہے اس کو, کون کمشنر کون ہے, یہ کیوں کیسز نکل آئے. ایسا نہیں ہے, یہ عام بیماری نہیں ہے, یہ ہم بیماری کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, ہم نے اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے پروگرام کی اسٹریٹجی جو بدل دیتا ہے کہ یہ دس از مارک فار ایریڈیکیشن. ہمارے لیے ایک کیس بھی 1000 کیس کے برابر ہے. جب تک ایک کیس بھی ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہوا. تو یہ اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا چاہیے, کیسز کے نمبر سے نہیں گھبرانا چاہیے, لیکن اپنے سرویلنس سسٹم کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. اور دوسری جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو انوائرمنٹل سرویلنس ہے, جس سے ہمیں سویچ میں پتہ لگتا ہے, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس, اور اس کو ہمیں پریکٹیکلی یوز کرنا چاہیے. آج 23 کیس ہے تو اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا, پچھلے سال 76 کیس تھے, کوئی میٹر نہیں کرتا, لیکن پچھلے سال آپ کی 80 ڈسٹرکٹس انفیکٹڈ تھی جن کی سیوریج سرویلنس کے اندر آ رہا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ بیٹھ کے گمبھیر انداز میں اس کو سوچیں.
بالکل صحیح ہے. ضیاء صاحب فائنلی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی میں کون سی ایسی چیزیں اب ایڈ ہوئی ہیں جا کے جو پرانے وقتوں میں نہیں تھیں, جس مثال کے طور پہ کوئی سرویلنس میکینزم, کوئی نئے طریقے کا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, کوئی اور ایسے اقدامات جو پولیو پروگرام کے توسط سے لیے گئے ہوں پاکستان میں, جن سے کہ ہم یہ اس چیز کو باور کرا سکیں عوام میں بھی کہ پولیو کا خاتمہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہماری ڈیڈ لائنز یا کوئی ایسی ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی فلاں سال تک پاکستان پولیو فری ہو جائے گا؟ ہاں, ایک تو یہ کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے سرویلنس سائٹس بڑھائی ہیں. پہلے 63 سے ہو کے 127 پہ پہنچی. ریگولرلی سیمپلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور جو سیمپلز کا رزلٹ آتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, وہ سب میڈیا کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس سال ہم نے پہلے 6 مہینے میں 3 کوالٹی کیمپینز چلائیں, فروری میں, اپریل میں اور مئی میں, تو جنہوں نے کافی امپیکٹ کریٹ کیا. آج یہ جو ہمارے پاس کیسز ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہوتی, لیکن کیونکہ کیمپینز اچھی ہوئی تو اس کی وجہ سے بچوں کی امیونٹی کافی بہتر تھی. اب آنے والے دنوں میں سپٹمبر 1 سے کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے, جس کے بعد اکتوبر میں اور دسمبر میں 2 نیشنل لیول کی کیمپینز ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم وائرس کو ایریڈیکیٹ کریں گے اور جو ٹرانسمیشن ہے اس کو سٹاپ کر سکیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے ضیاء الرحمان صاحب, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے. ناظرین, پولیو کے حوالے سے ہم ایک میسج دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ دیتے ہیں, بہت ساری کیمپینز میں اس ناچیز نے بھی حصہ لیا ہے, اور میں بار بار یہ چیز کہتی ہوں کہ آپ آج تو بچے کو پولیو نہیں پلائیں گے, لیکن کل کو آپ اس بچے کی حالت دیکھ کر آپ کا ہی دل پھٹے گا. اگر وہ آپ کی اپنی اولاد ہے تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ اس کو پولیو کا مرض لاحق ہو گیا اور آپ نے اس کو قطرے نہ پلائے ہوئے ہوئے, تو یہ سارا برڈن, یہ سارا اونس, یہ ساری جو اس کا قصور ہے, یہ آپ کے کندھوں پر ہوگا. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ اس بچے کی تکلیف جو آنے والے وقتوں میں جس معذوری کا وہ شکار ہوگا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیے, اور اگر اپنے بچوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو ترقی کرتا ہوا بھاگتا دوڑتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.